बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, दिसंबर की शदीद ठंड में मुल्क का गर्म होता दिखाई दे रहा है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने फाइनल कार्ड खेल डाला है। दो नुकाती 7-8 दिन के लिए मुज़ाकराती अमल को वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 13 दिसंबर तक नतीजा नहीं निकलता तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू की जाएगी। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस ऐलान के बाद बैकफुट पे नजर आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब से सवाल हुआ सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इसकी तफसीलात खान साहब से मुलाकात के बाद शेयर करेंगे। जबकि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब से जब यह सवाल हुआ तो वो जवाब देने से गुरेज़ां दिखाई दिए। बहुत से सियासी मुबस्सिरीन की राय है कि 30 अगस्त 2014 को भी इमरान खान साहब ने धरने के दौरान सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान किया था। ताहम कुछ ही अरसा चली और उसका अंजाम कोई अच्छा ना निकला और वो खत्म हो गई। सवाल यह है कि अब दोबारा जब सिविल नाफरमानी तहरीक की बात की जा रही है तो क्या इसका वही अंजाम होगा जो 2014 में हुआ था? फिर दूसरी तरफ हुकूमत को एक और चैलेंज का भी सामना करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल चैलेंज की मैं बात कर रहा हूं। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की जमात मदरसा रजिस्ट्रेशन कानूनी बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि उनके साथ 26वीं आनी तरमीम के पास होने के बाद कमिटमेंट हुई थी कि इसको पास किया जाएगा। फिर क्यों कर इसे पास नहीं किया जा रहा? पास हो गई, सदर मुमलिकत के दस्तखत क्यों कर नहीं हो पा रहे? और आज नौशहरा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो रियासत से तसादम नहीं चाहते, वो हुकूमत के निज़ाम में रहना चाहते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद के भी मुतमन्नी है और एक दिन की मोहलत दी है। हुकूमत के लिए ये जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से भी बड़ी खबर आज सामने आई है, उसका भी जरूर जिक्र हम करते चलें। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 22 फितनाल खवारिज कि जो अफराद थे उनको वासिल जहन्नम किया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी जो जवान थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस हवाले से हम बात करेंगे। साथ में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम मुल्क की मईशत पे जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे होंगे। लेकिन पहले हिस्से में जो पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है उमैर खान न्याजी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका शुक्रिया। डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हमें ज्वाइन करे। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म मैं उमैर न्याजी साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। सर, सिविल नाफरमानी तहरीक की बात हो रही है, साथ में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई है। क्या आप इस हवाले से आपके पास तफसीलात हैं कि खान साहब ने ये जो फाइनल कार्ड खेला है इस हवाले से कोई मुशावरत पार्टी के अंदर की गई या ये उनका फर्द वाहिद का फैसला है? जी, सिविल नाफरमानी का जिस आपने देखा कि पीटीआई के ट्विटर हैंडल से भी उसकी तफसीलात आई, बाद में भी हमारे लीडरान मिले हैं, बाकी खास तौर पे सेनेटर अली जफर साहब मिले थे खान साहब को हफ्ते वाले दिन और वो तफसीली पैगाम लेके आए। आज उन्होंने कोर कमेटी में वो खान साहब का पैगाम भी शेयर किया तमाम कोर कमेटी के साथ और पूरी पार्टी खान साहब के उस पैगाम के साथ खड़ी। और बुनियादी तौर पर पैगाम है क्या? बुनियादी तौर पे खान साहब ने, अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें, एक किस्म का स्पेस प्रोवाइड की है हुकूमत वक्त को कि एक जो हुकूमत की तरफ से जो शब खून मारा गया 26 नवंबर को, उसके बाद खान साहब अपने वर्कर्स को अभी देख रहे हैं जैसा से हजारों के हिसाब से वर्कर गिरफ्तार हैं और इस अमल में गुजर रहे हैं। खान साहब ने दोबारा आजमाइश में अपने वर्कर्स को नहीं डाला, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं डाला, बल्कि एक स्पेस क्रिएट की है सिस्टम के लिए भी कि सिस्टम में भी जो लोग बैठे हैं जो असर रखते हैं वो इस चीज को सोचें, एवेल्युएट करें और फिर डिसाइड करें। और उन्होंने फर्स्ट कॉल क्या दी है कि अपनी जो रिमिटेंसेस पाकिस्तान, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके दिल इस मुल्क के साथ धड़कते हैं, उनको कहा है रिमिटेंसेस फॉर टाइम बीइंग लिमिट करते हैं। और इसमें अगर देखें इसमें कबाहत भी नहीं है क्योंकि वन ऑफ द प्रोटेस्ट की फॉर्म है ये। सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रेमिटेंस को महदूद करने का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। सर, आई होप यू एग्री विद दिस। हमारे यहाँ बहुत सा जो हमारा इनफ्लो है डॉलर्स का वो रेमिटेंसेस के थ्रू होता है। सर, आपका एक कैलकुलेटेड डॉलर इनफ्लो है जो सालाना होना ही होना है। देखें, अगर आप ऑन एवरेज देखें 3 बिलियन डॉलर अगर आ रहा है तो साल का कितना है? 36 बिलियन डॉलर। एट द एंड ऑफ द डे उतना ही बिलियन ऑफ डॉलर पाकिस्तान में आने हैं। मगर इस वक्त जो एक नाजायज हुकूमत जो फॉर्म 47 की वजह से बैठी है
جو ایک غاصب بن کے بیٹھی ہے اور غلط فیصلے کر رہی ہے، وہ پیسہ ان ہاتھوں میں لمیٹڈ جائے کہ وہ آپ کے الٹا اپنی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر اوورسیز پاکستانی مہینے 2 کے لیے پیسہ روک دیتے ہیں، الٹیمیٹلی تو وہ پیسہ آنا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ کون لوگ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ آپ اگر مڈل ایسٹ کی اگزامپل لے لیں، سارے ورکر طبقہ ہے وہ بھیجتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اگر ان کے گھر والے اپنے اخراجات ابھی ادھر لوکلی مینج کر لیتے ہیں، مہینہ 2 ریمیٹنسز نہیں آتی، گورنمنٹ کو سبق سکھانے کے لیے میرے خیال سے اس سے اچھا حربہ نہیں ہو سکتا، اور اس چیز پہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے اس چیز پہ الائن نہیں کیا تو دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا اگر انسیڈنٹ وہ چیک ہو جاتا اس وقت تو آج یہ 26 نومبر کا قتل عام نہ ہوتا۔ آج ہم نے دیکھا ان چیزوں کو نہیں ٹیکل کیا، مگر پھر بھی عمران خان صاحب آپ سمجھتے قطع کی بڑے لباست کی یہ ایفیکٹو پلائے ہے حکومت کو چیک پہ رکھنے کا؟ اس پہ میں جواب لے لیتا ہوں، پھر میں لوٹ کے آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ آپ ایک معروف قانون دان بھی ہیں۔ آپ لوگ جو شکوہ کرتے تھے کہ کیسز نہیں لگ رہے، اگلے ہفتے جو اہم کیسز ہیں ان میں آپ نے 8 فروری کی بات کی، اس کے کیس لگ رہا ہے، 9 مئی کے حوالے سے کیس لگ رہا ہے، اور بانی کی منتقلی کیسز بھی لگ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں نیائی صاحب سے جانا چاہوں گا۔ لیکن ڈاکٹر شذرا منصر صاحبہ، آپ نے سنا عمیر نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت کو پریشر میں لانے کے لیے ریمیٹنسز کی جو محدود کرنے کی کے لیے سول نافرمانی تحریک کی بات کی ہے پی ٹی آئی نے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے آپ لوگوں کے پاس نہ آئیں اور آپ کو ایک طرح سے فائنینشلی جو ہے وہ گیگ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے، بہت دیر سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہی وتیرہ چل رہا ہے۔ یہ جہاں پہ بھی ملک کو نقصان پہنچانے کا ان کو موقع ملے یہ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے اپنے وزراء سے خط لکھوایا آئی ایم ایف کو کہ ان کو نہ دے، وہ پاکستان کے لیے آ رہا تھا، ہماری حکومت کے لیے وہ قرضہ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جب بھی کوئی بھی باہر سے وفود آئے ہیں، کوئی ڈگنیٹریز آئے ہیں، کوئی ڈیلیگیٹس آئے ہیں، انہوں نے وہی ڈیٹس چنی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی یہ ریسنٹ ہسٹری کی بات ہے کہ ہم نے دھاوا بولنا ہے، ہم نے اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، پھر انہوں نے کوئی کارڈ نہیں چھوڑا پیچھے جس کو کہ یہ استعمال نہ کریں، چاہے وہ صوبے کو صوبے سے لڑانے کا کارڈ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی فرقہ واریت کا کارڈ ہو۔ ان کے جتنے بھی یہاں پہ اس وقت دستیاب لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنی اپنی تقاریر ہیں ان میں اس قسم کے الفاظ بولے۔ جو گنڈا پور صاحب اس وقت فیس بنے ہوئے تھے پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، ہم دھاوا بول دیں گے۔ اس کے بعد جو اب نئی ان کی لیڈر آئی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، انہوں نے بھی اسی قسم کے الفاظ بیان کیے، اور یہ ساری چیزیں یہ صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے، ریاست کو نقصان اب پہنچانے یہ کے لیے بتائیں کہ انہوں کرتے۔ نے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور دیگر معززین ہیں۔ کیا کوئی حکومت مذاکرات کے لیے پیش رفت کرے گی؟ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جیسے نیائی صاحب کہہ رہے تھے، ایک موقع دیا کہ بات چیت ہو جائے۔ 2 نکاتی ہے، 26 نومبر 9 مئی کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی رہائی۔ تو ڈاکٹر شذرا صاحبہ، اس پہ حکومت آگے بڑھے گی اور آپ لوگ بھی کوئی کمیٹی کے ساتھ ان کی انگیج کریں گے؟ یہ جماعت جس کا کہ صرف وتیرہ فیک نیوز پھیلانا ہے، اس نے کسی کے ساتھ کیا انگیج کرنا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 26 تاریخ کو جو کچھ انہوں نے کیا، جس طریقے سے اپنے لوگوں کو لے کے اشتعال دلا کے، اس کے بعد پہلی دفعہ نہیں یہ تیسری دفعہ ہو چکا ہے کہ ورکرز کو لا کے یہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے ان کی لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیک نیوز پھیلانی شروع کر دی۔ ان کے یہی لیڈرز، ان میں سے بہت زیادہ جن کے آپ نے نام لیے، وہی لاشیں گنوا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غلط نیوز پھیلا رہے تھے، اور ابھی بھی جس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں یا جس طرح کا ان کا سوشل میڈیا پہ لینگویج یوز ہوا، وہاں پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے سوا کیا تھا؟ تو آپ کو مذاکرات کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا۔ میں کامران مرتضی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ کامران صاحب، آپ کی رائے میں لینا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ نے فائنل کال پر بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ بلکہ آپ کی جماعت کا بھی یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ بار بار اسلام آباد پہ آنا جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اب فائنل کارڈ سامنے آیا ہے سینٹر کامران مرتضی صاحب، آپ نے سنا عمیر نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریمیٹنس کو محدود کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ اس فائنل کارڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں سینٹر صاحب؟ جی کامران صاحب، مجھے سن پا رہے ہیں سر آپ؟ پہلے بھی تیاری کے بغیر جو ہے وہ جو کچھ کیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ بغیر تیاری کے تھا اور بڑا جو ہے ایک عجیب انداز میں کیا تھا، چونکہ ہم ایک کرتے رہے
میں نے کہا کہ پہلے بھی جو کچھ ہوا تھا پی ٹی آئی کے پارٹ پہ بغیر تیاری کے ہوا تھا. ایون انہوں نے جس اتحاد میں وہ موجود ہیں اس اتحاد سے بھی جو ہے نا انہوں نے اس سے بھی مشاورت نہیں کی تھی. یعنی اب وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پہ سمجھا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا اور الٹیمیٹلی ایسے ہی ہوا. مگر اس کے نتیجے میں جو افسوسناک حادثہ ہوا جس میں کچھ جانیں بھی گئی ہیں اور دوسرے مسائل بھی ہوئے ہیں دونوں طرف سے. دونوں ظاہر ہے دونوں ہمارے بھائی اور بچے تھے, تو وہ اس میں کوئی اچھا نہیں ہوا یہ معاملہ. اب یہ جو یہ ہے اپنا جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور سول نافرمانی جسے کہتے ہیں, سول نافرمانی, دیکھیے سول نافرمانی والا معاملہ جو ہے نا وہ جب انگریز کی حکومت تھی اس میں تو ہو سکتا تھا نا کہ سول نافرمانی. یہ اب ہمارا اس حکومت سے 100 دفعہ اختلاف صحیح, مگر اس کا مطلب سول نافرمانی کا مطلب جو ہے وہ بہت غلط ہو جاتا ہے. یہ کوئی غداری سے نیچے کم تر درجے کی چیز میں آ جاتا ہے. اس کو ذرا سوچیں, اس پہ سمجھیں. سول نافرمانی جو ہے کیونکہ اس کا لاس جو ہے ایک عام پاکستانی تک جاتا ہے, بھلے وہ 1 مہینہ 2 مہینے تک جائے گا. ادھر تو لوگ جو ہے نا دن اس دیہڑی لگاتے ہیں اور اس دن کو گزارتے ہیں. تو اس کو دوبارہ سوچیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کا نقصان نہیں, فائدہ نہیں نقصان ہوگا. اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو اپنے حوالے سے تاجروں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, جن کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات انہی کے ساتھ ہونے چاہیے, اور عام مزدور کو, عام آدمی کو, اس کو بھی خراب کر لیں گے. لوگوں کے جن گھروں میں وہ پیسے بھجوائے جاتے ہیں وہ تنخواہ آتی ہے تو ان کا چولہا جلتا ہے, اس کے بغیر نہیں جلے گا. اور اگر کہیں وہ جذباتی ہو کے مہینہ 2 مہینہ بھی نہ بھجوائیں گے تو ادھر بہت سے چولہے جو ہے بجھ جائیں گے. یہ میرا خیال ہے. اس کو ذرا دوبارہ جو ہے نا ریکنسیڈر کریں, ریویو کریں. عمیر نیائی صاحب ریکنسیڈر کریں, ریویو کریں. آپ نے سنا کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قانونی طور پہ نہیں ہے اور یہ موجودہ حالات میں اس کا منطق بھی نہیں سمجھ آتا. غداری سے کم کی بات کر رہے ہیں عمیر نیائی صاحب. کامران صاحب اچھا, اصل میں اگر حکومت کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا, اگر ایک نارمل حکومت ہو, سمجھ آتی ہے جو کامران بھائی بات کر رہے ہیں, مگر دیکھیں یہ نارمل حکومت نہیں ہے. جو حکومت ہے یہ بیسیکلی اسی طرح سے چل رہی ہے, بلکہ یہ گوروں کی باقیات چل رہی ہے, اسی پرسپیکٹو سے چل رہے ہیں. جو یہ پولیٹکس کر رہے ہیں یہ میکیویلین پولیٹکس کر رہے ہیں. یہ کوئی بائی دا بک والی نہیں کر رہے کہ کانسٹیٹیوشن آئین جو انہیں اختیارات دے رہا ہے اس تحت عوام کو ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیں یہی حکومت ہے جو 22 سے لے کے موٹر ویز تمام بند کر دیتی ہے مینٹیننس کی بنیاد پہ. اس وقت انہیں نقصان کا نہیں ادراک تھا کہ جی نقصان ہوگا, آمد و رفت بند ہو جائے گی, وہ کسی نے خیال نہیں کیا. جو مسلسل پچھلے 3 ماہ سے انٹرنیٹ کی بندش چل رہی ہے, جو آئی ٹی سیکٹر کو نقصان ہو رہا ہے, وہ کسی کو نہیں نظر آ رہا. مطلب اس پہ حکومت بالکل لا علم ہے, اس پہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ حکومت رلا ہی ایکسیسو یوز آف فورس پہ رہی ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اٹ رائٹ. ہم تو رانگ کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ ایکسیسو پاور یوز کر رہے ہیں اور موٹر ویز کی بندش کی بات کی تو آپ کہتے ہیں ریمیٹنسز نہ آئیں, تو اس کا مطلب نقصان تو پاکستان کا ہے پھر ہوگا نا. ہے نا. دیکھیں میں اگر پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں, میرے پہ کوئی اوبلیگیشن تو نہیں ہے ریمیٹنس بھیجنا. اگر ریمیٹنس نہیں بھیج رہا تو وہ میرا استحقاق ہے, وہ میرا فیصلہ کرنا ہے. مگر موٹر وے بند کرنا یہ حکومت کے استحقاق میں نہیں آتا. وہ میرا رائٹ آف وے انفرنج کر رہے ہیں, وہ میرے رائٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ان کے اینڈ پہ رانگ ہے, اینڈ پہ رانگ نہیں ہے. دیکھیں اس کو سول ڈس اوبیڈینس کیوں کہہ رہے ہیں, کرمنل ڈس اوبیڈینس کی نہیں بات ہو رہی کہ ہم کرمنل لاز بریک کرنے کی بات کریں. ہم لاز کے اندر رہ کے, جو قانون کے اندر رہ کے گنجائش ہے کہ جی یہ فطرت کے قوانین کے خلاف یہ حکومت ہم سے ڈیل کر رہی ہے, تو کم از کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے اس آواز کو اٹھانے کا. اور میرے خیال سے یہ کسی بھی پیمانے پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ لمبی چوڑی ڈیبیٹ کر لیں, یہ کسی طرح سے بھی غلط نہیں ہے. اچھا, میں شہزاد صاحب آپ کیا کہیں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے چونکہ ایکسیسو یوز آف پاور کیا تو آپ لوگوں کو پنچ کرنے کے لیے جو ہے یہ پلائی جو ہے وہ کیا گیا ہے, سامنے لایا گیا ہے. دیکھیے ایسی ایک جماعت جس نے 9 مئی کیا ہو, جس نے فوجی املاک پہ حملے کیے ہوں, جس نے اپنے ہی شہداء کے جو ان کی یادگاریں ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہو, اور اس کے بعد بارہا انہوں نے یہ کہا ہو اپنی تقاریر میں کہ ہم وفاق پہ حملہ کریں گے, ہم کسی اور دوسرے صوبے کی, ایک صوبے کی پولیس کو دوسرے صوبے کی پولیس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے, ہم یلغار کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ امن آمنہ کی حفاظت کی جائے؟ کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ عام شہریوں کے ان کی حفاظت کی جائے؟ ان کے پاس اسلحہ تھا,
یہ لیس آئے تھے، ان کے پاس ڈنڈے تھے جن کے اوپر کیل لگے ہوئے تھے، ان کے پاس آنسو گیس تھا، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا جو یہ اس دفعہ لے کے آئے ہیں، پہلے بھی لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک، اب ان سے حفاظت کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اس کے بعد یہ اگر اپنے فالس نیریٹیوز بنائیں اور اگر اب یہ اپنے آپ کو ایک بہت، دیکھیے یہ جو ہے نا سول ڈس اوبیڈینس، یہ ان دنوں میں ہوتی ہے جب ایک بہت پرنسپل کے اوپر کوئی کر رہے تھے، ایک بہت بڑے ایک وہ تھا ہمارا ایک ایشو مشن جس کے لیے سول ڈس اوبیڈینس ہوئی۔ اس وقت ان کا مشن کیا ہے؟ ان کی کیا ہے یہ کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، کہ عمران خان کو این آر او دے دیا جائے، اس کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے سول ڈس اوبیڈینس کسی نے نہیں کرنی، جس طرح 2014 میں ان کی فیل ہوئی تھی سول ڈس اوبیڈینس، اسی طریقے سے ابھی بھی اوکے۔ فیل ہوگی۔ اچھا کامران صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ایک تو اس حوالے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دو نقطہ نظر سنے ہیں، ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، کیا اس ماحول میں مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا شروع بھی ہوں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سر، آپ لوگوں کی جو مدرسہ رجسٹریشن قانون کے حوالے سے گفتگو مولانا صاحب نے آج کی ہے، ملاقاتیں بھی ہوئیں، آپ موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملے مولانا صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملے، آپ دونوں ملاقاتوں میں موجود تھے، کچھ بریک تھرو اب ہوگا؟ مطلب کہ یہ معاملات طے پا جائیں گے؟ کیا طے ہوا ہے سر ان ملاقاتوں میں؟ دو نکات پہ جواب دیجئے گا۔ مذاکرات کی جب بات ہے، مذاکرات دیکھیے گورنمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں جو ہے تلخی بہت زیادہ ہے جی، اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ڈائریکٹ، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ انگیج کرنے کی تو بات کرتی ہے مگر سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتی۔ تو دونوں، میرا خیال ہے کہ کسی کو بیچ میں آ کے اس معاملے کو سلجھانا پڑے گا یا سلجھانا چاہیے۔ اس کا حل موجود ہے، ون ون سچویشن ہو سکتی ہے، اس کا راستہ نکالنا چاہیے۔ اور اگر مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے تو ملک کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اس میں ایوریج، آج جو ایوریج ہے دو صوبوں میں جو ڈسٹربنس ہے، اس میں ایوریج میں 4-5 شہداء اب ڈیلی جو ہے فورسز سے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، مینڈیٹ والی حکومت ہونی چاہیے۔ یقیناً اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ہارے کوئی جیتے، یہ ہارنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، مگر بے ایمانی کر کے کوئی حکومت لینا اور اس کو چلانا یہ بری بات ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا اسپیسیفک، مگر جو ہے نا وہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا، اور یہ جو انتظام کرتے ہیں کرنے والے، ان کو جو ہے اس معاملے سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے ملاقاتوں کی جی، دیکھیے اس میں جو مین بات یہ ہے کہ ایک چیز پہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا۔ گورنمنٹ کے اندر اگر نون کو آپ سمجھتے ہیں یا گورنمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں، اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ایگری کیا، اور ہم نے اس کو جو ہے نا اپنے بل کے طور پہ پیش نہیں کروایا۔ ہم نے کہا کہ یہ گورنمنٹ بل کے طور پہ آنے دی، گورنمنٹ کا بل آیا ہے، سب نے اس کو ووٹ دیا، پاس ہو گیا دونوں ایوانوں کے ساتھ۔ 26 امینڈمنٹ والے بل کے ساتھ ساتھ یہ بل بھی الگ سے پاس ہوا، اور یہ اسی پیکج کا حصہ تھا کہ جی ہم نے جو 3 باتیں ان سے منوائی تھیں اس کے اگینسٹ، اس میں ایک ون آف دی لمب اس کی یہ تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا درجنوں بل جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ صبح آتے تھے اور شام تک سائن ہو جاتے تھے۔ اس تیزی سے جو ہے نا وہ ان پہ کارروائی ہوئی، اور اس کو جو ہے نا پائپ لائن میں رکھا گیا۔ پہلے صرف ایک اعتراض لگایا گیا، اعتراض جو ہے ایک دفعہ آتا ہے، اعتراض جو ہے پیس میل میں نہیں ہوتے۔ اعتراض آیا، اعتراض جو ہے اس کو ریموو کر دیا، اس کے بعد پھر پڑا رہا۔ 10 دن صدر کے پاس پڑا رہ سکتا ہے، 10 دن سے زیادہ گزر گئے، 20 دن سے بھی زیادہ گزر گئے، 30 دن سے بھی زیادہ گزر گئے۔ پھر جب اس پہ تشویش ہماری بڑھ گئی تو پھر جو ہے ہم نے بات کی، زرداری صاحب سے بھی بات کی مولانا نے، اور بلاول سے بھی ہوئی، نون لیگ کے حلقوں سے بھی ہوئی۔ تب جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہو جائے گا۔ پھر ایک دن آج کل اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ بلاول تشریف لائے، انہوں نے اشور کیا، مگر بلاول کے جاتے ساری جو مولانا سے ملے ہیں گھر میں، دوسرے دن جو ہے نا یہ بل نہ صرف واپس ہو گیا، بلکہ خبر یہ ہوئی کہ اب بلاول بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔
اچھا تو یہ اگر یہ اس طرح سے ہے، کمٹمنٹ تھی ایک چیز، اور ایک اگر اس میں کوئی چیز اگر فرض کر لیجئے اب اس میں وہ کیڑے نکالے جا رہے ہیں، تو اس کیڑے نکالنے کو جب آپ کی کیبنٹ نے پاس کیا تھا اس وقت کیڑے نظر نہیں آئے، جب دونوں ایوانوں نے پاس کیا اس وقت کیڑے نظر نہیں آئے، جب صرف ایک آبجیکشن لگا اور وہ ریموو ہو گیا اس وقت کیڑے نظر نہیں آئے، پھر اچانک جو ہے نا وہ کیڑے نظر آنے لگ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ معاملہ آگے کیسے پڑتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اشتعال دلایا جائے یا خدا نخواستہ ایسے ہم سے بھی کام کروائے جائیں جس کا نتیجہ جو ہے پھر۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا سر، میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا آپ کے پاس۔ میں جی کامران صاحب آپ کی سر بات مکمل ہو گئی۔ عمیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میں نے کیسز کی بات کی تھی، آپ نے 2-3 دفعہ حکومت کے حوالے سے کہا، سر 8 فروری کا کیس، انتخابات کے حوالے سے 9 مئی کا کیس، اور بانی کی منتقلی کا کیس، سر وہ لگ گئے ہیں سپریم کورٹ پہ، تو اب آپ لوگوں کی شکایت تو نہیں رہی نا، اب تو آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں لگ گئے اور ان کی سنوائی ہوگی؟ نہیں صاحب نہیں، شکایت یہ تو نہیں تھی کہ ہمارے کیس خالی نہیں لگ رہے، یہ بھی تھی نا ہماری شکایت ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس چیز کو تھورلی پروو کریں۔ دیکھیں نا، ایک 9 مئی کی بات کرتے ہیں، بات کر لیا جی، انتشار ہو گیا، مطلب بات ہے کہ آج تک کوئی اس میں کنوکٹ ہوا، کسی کو سزا ہوئی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ کا عمر سرفراز چیمہ، یہ لوگ کس لیے 1.5 سال سے آپ نے اندر رکھے ہیں؟ انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا؟ بات ہے کہ اگر ایک کمیشن بن جائے گا، اس کو تھورلی پروو کر لیں، کسی طرف سے بھی کوئی کمی بیشی ہوگی، ہر طرح کا ایویڈنس آ جائے گا۔ آج تک ہم نے جو ہے نا اس کو کہا کہ یہ بلیک سوان ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے پروو بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی ویڈیو ایویڈنس آیا، مطلب ساری سینسٹیو انسٹالیشن تھی نا، ان میں پتہ چل جاتا کہ کون سے لوگ توڑ پھوڑ والے تھے، کون سے لوگ توڑ پھوڑ والے نہیں تھے، کون اندر گئے، کون باہر تھے، کون روک رہا تھا۔ یاسمین راشد کیا کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہی تھی کہ اندر کوئی نہیں جائے گا، کور کمانڈر ہاؤس کے اس طرف نہیں جائیں گے؟ مطلب یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو انڈر دا کارپٹ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حکومت کا اقتدار لمبا کرنا ہے، تو وہ اقتدار لمبا پاکستان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں بار بار اس طرف کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی لڑائی ریاست کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی کی لڑائی حکومت وقت کے ساتھ ہے، اور وہ جینون ریزنز پہ ہے، وہ ایک پولیٹیکل لڑائی ہے۔ ہم جینونلی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ 8 فروری کو چوری کیا گیا، لوگ جس طرح سے نکلے گئے ان کے مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے، تو کیا اس کو پروو نہیں ہو؟ تو سر اب سپریم کورٹ، نیائی صاحب اب سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا نا، 7 رکنی جو بینچ ہے وہ اس کو سنے گا نا سر، یہی تو آپ کا بیسک تھا نا، سپریم کورٹ میں ہی آپ نے درخواستیں جمع کرائی تھی، اب 7 رکنی بینچ اس کو سننے جا رہا ہے۔ بالکل، مگر جو کمیشن کے پاس پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے انڈر شاید اس وقت اب نہ ہوں۔ جس طرح کی قدغنیں لگا دی ہیں کہ ریلیف آپ پٹیشن سے بیونڈ نہیں دے سکتے، جو آپ نے 26ویں ترمیم میں جو کچھ کر لیا ہے، کیا اس کے بعد کیا سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ اس حد تک جا سکے گا؟ اس کی اپنی لمیٹیشنز آ جائیں گی آئین کے اندر۔ تو اس کا بہتر ونس اینڈ فار آل حل، اگر ملک کو ہم نے بہتر ڈگر پہ چلانا ہے، دیکھیں ملک پاکستان ہے نا، اس نے پروگریس کرنا ہے، 24-25 کروڑ کا ملک ہے، اس کی ایک سمت ہونی چاہیے۔ تو ایک کمیشن بنا لیں، ایک آنریبل کمیشن بن جائے جو ان ساری چیزوں کو پروو کر لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شہزاد صاحبہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، میرے خیال میں یہ جو ہم اسٹیل میٹ میں ہے، ایک تعطل کا جو شکار ہیں، اس سے ہم آگے نکل سکیں گے اگر یہ معاملہ جو ہے اگر جوڈیشل کمیشن پہ نپٹتا ہے۔ 2014 میں بھی انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، پھر جوڈیشل کمیشن بنا اور معاملہ آگے بڑھا، آپ کو یاد ہوگا 10 ایئرز بیفور۔ جی دیکھیں، پہلی تو بات ہے ان کو ملک پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلانے کی اتنی فکر ہو رہی ہے، تو ملک پاکستان الحمدللہ صحیح ڈگر پہ چل پڑا ہے، انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، فوڈ انفلیشن لیس دین 5% ہو گئی۔ وہ تمام ممالک جن کو انہوں نے ناراض کر دیا تھا، ہمارے دوست ممالک، وہ واپس ہمارے ساتھ اچھے ان کے تعلقات ہو گئے، ہمارے اندر انویسٹمنٹ وہ کرنے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب دیکھ لیں، بیلاروس کے دیکھ لیں، انڈونیشیا کے دیکھ لیں، ایس سی او ہمارے ملک میں ہوئی، اور ہر چیز جو ہے انڈیکیٹرز، جو اکنامک انڈیکیٹرز، وہ بہتر ہو رہے ہیں، ہماری ریٹنگز بہتر ہو رہی ہے، کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جس ملک کو یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے تھے، الحمدللہ ہماری محنت سے، ہماری اور ہماری اتحادی جماعتوں کی مل کے اس طریقے سے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ صحیح ڈگر پہ چل پڑی ہے۔ اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کون بارہا کوشش کر رہا ہے؟ ایک ہی جماعت ہے، پی ٹی آئی۔ کیوں بار بار یہ دھرنے دیتے ہیں، کیوں بار بار یہ لانگ مارچز دیتے ہیں، کیوں بار بار یہ ابھی جی لاسٹ کال ہو گئی ہے، یہ وہی لاسٹ کال ہے جیسے ان کا ایک لاسٹ ٹرمپ کارڈ تھا پہلے بھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سائفر لہرا دیا۔ سائفر کے بعد انہوں نے کہا امریکہ نے ہمیں
اتارا ہے. اب ان دائروں کے سفر سے ہم آگے کیسے بڑھتے ہیں جی؟ بیسک سوال یہ ہے کہ یہ جو دائروں کا سفر اب کیسے، جیسے میں نے کہا 10 سال پہلے بھی جوڈیشل کمیشن بنا تھا نا، ابھی نیائی صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے. ویسے تو سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا ہے 8 فروری کے حوالے سے، لیکن میں یہ جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کو آگے بڑھنا ہے نا، کیسے ہم اس چیز سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بنیادی نقطہ یہ ہے. اور حکومت تو چاہے گی. دیکھیے ان کے کیسز لگ گئے، اب وہاں پہ ان کے فیصلے ہوں گے. اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، 2018 کا بدترین دھاندلی زدہ الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن ہم پارلیمنٹ میں آئے، پھر بھی نوئنگ کہ یہ اسی طریقے سے اس جماعت کو بھی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آ کے اپنی بات کریں، پارلیمنٹ میں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ بات کریں اور اس وہاں سے بات کو آگے لے کے چلیں. ہم نے بارہا پارلیمنٹ میں یہ آفر دی ہے کہ آئیں اور ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے اور بات کریں، لیکن یہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. تو پارلیمنٹ از the way out. میں جی نیائی صاحب آپ سے پوچھ کے پھر میں کامران صاحب کو چاہتا ہوں، سر آپ جو یہ 5 رکنی کمیٹی بنی، حکومت سے مذاکرات چاہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ اس پہ کلیئرٹی ہے آج کور کمیٹی میں؟ دیکھیں اوورآل دیکھیں جو انہیں بٹھایا کس نے ہوا ہے، دیکھیں نون لیگ خود سے تو اپنے ابھی مینڈیٹ آپ پہ نے کہا بیٹھی ریاست نہیں. سے ہمارا کوئی نہیں، ہمارا حکومت سے جھگڑا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک 22 سیٹوں والی جماعت، 17 سیٹوں والی جماعت اقتدار میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، ساروں پہ بیٹھتی ہے، تو بیک اینڈ پہ کوئی قوت تو انہیں چلا رہی ہے، کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ بہتر بتا سکتے ہیں. بات ہے کہ اگر اس 24 نومبر کے دوران بھی کچھ نہ کچھ مذاکرات چلتے رہے، عمران خان صاحب پہ آڈ آرز پہ میٹنگز ہوتی رہیں، وہ کون سے گورنمنٹ کے اراکین تھے ان کے، وہ بٹوین اگر انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے تھے وہ ان کی جماعت کے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان ساروں کو ظاہری بات ہے وہ آن بورڈ ہوں گے، تو چیزیں آپ لوگ آئیں پھر گی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے جو 5 رکنی کمیٹی بنی ہے؟ بات نہیں ہے. دیکھیں حکومت کا رول اور ہے، یہ حکومت دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے کسی اور کی جو ہے نا گود میں. بات ہے خود سے فیصلے کر رہے ہوں. ابھی اگزامپل دے رہے ہیں ملک میں بہتری کی، وہ بیسیکلی گوجرانوالہ میں پچھلے دنوں تھا نا کہ فقیروں نے وہ دادی کا ختم کیا تھا، اس پہ وہ والی ترقی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مانگ تانگ کے پیسوں سے تو ترقی نہیں ہوتی نا. کوسٹیں آپ ان کو دے رہے ہیں اور بات چیت کرنا نہیں چاہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کوسٹیں ان کو دے رہے ہیں. اگر فیصلوں کا ان کے پاس اختیار ہے، پوچھ لیں، یہ فیصلے کر سکتے ہیں. کیوں ڈاکٹر؟ بات ہے فیصلوں کو اون کرنے کی قوت تو پیدا کریں. اگر جس طرح سے ہمارے بھائی کامران مرتضی کمپلین کر رہے ہیں، کیبنٹ نے ایک پاس کیا ہے نا، تو اگر یہ اس کو ہی آن نہیں کر سکتے تو یہ باقی کیا چیز کر سکتے ہیں؟ شہزاد صاحب اس کا جواب دیجیے گا. جو نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے کی جن کے پاس قوت ہے ہم ان سے بات کریں گے، اور ساتھ میں کامران صاحب کا بھی نقطہ یہ شہزاد صاحب، یہ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ از دا سپریم اتھارٹی. پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں یہ جو بھی بات کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہوگی اس کی ایک اتھارٹی ہوگی، اس کی ایک بات ہوگی، اس کے اندر ایک وزن ہوگا. یہ سڑکوں پہ جو مارے پھر رہے ہیں، وہاں پہ ان کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہے. سڑکوں پہ اب تو ان کے اپنے کارکنان بھی ان سے مایوس ہو چکے ہیں، بلکہ متنفر ہو چکے ہیں اور ان کو چھوڑ چکے ہیں. اب وہ ان کی کال پہ باہر بھی آنے کو تیار نہیں ہے. تو پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. کامران صاحب، سر جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے عمیر نیازی صاحب نے. آپ سپریم کورٹ میں کیس لگ گیا 8 فروری کا بھی، 9 مئی کا بھی، اور بانی کی جو ہے منتقلی کا بھی. تو آپ سے میں جاننا چاہوں سپریم کورٹ میں یہ کیس اہم ہوں گے؟ ان کے ہوتے ہوئے کیا جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے جس کی طرف سے نیازی صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟ سر ایسا ہے، یہاں پہ پیور ایک وکیل کی طرح جو نا میں اس کا جواب دوں گا. جوڈیشل کمیشن بنوا لیجئے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن ہے گورنمنٹ کی. فرض کریں چلیں کورٹ کہہ بھی دیتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، پھر جوڈیشل کمیشن کی کوئی فائنڈنگ آ جاتی ہے ادھر وے، تو گورنمنٹ میں ایگری، گورنمنٹ میں ناٹ ایگری، پھر کیا کریں گے؟ اور پھر اس کا کوئی بائنڈنگ افیکٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے کوئی اس کا بائنڈنگ افیکٹ. آج تک جتنے جوڈیشل کمیشن بنے اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں تو اجتماعی قبروں والے معاملات پہ جو ہے جوڈیشل کمیشن بنے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اوپر مٹی ڈل گئی. سینکڑوں لوگ اجتماعی طور پہ بلوچستان میں دفن تھے ایک قبر میں، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مجھے تو اس کے اوپر صرف ٹائم کا ایک ضیاع لگتا ہے.
اس کو بڑا آسان تھا. اس وقت بھی ہم مطالبہ کرتے رہے اس وقت کی سپریم کورٹ سے, یعنی اس وقت کی جو چیف جسٹس تھے ان سے بھی, کہ آپ اس کو سو موٹو میں لیں اور اس سو موٹو کو جو ہے نا آپ ان کیسز کو آپ فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیں, ریگولر سائٹ پہ, نہ کہ کوئی اسپیشل سائٹ پہ. اور اس کا نتیجہ جو ہے نا مہینے میں آپ ان کو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے کہ ایک مہینے میں اس کو ڈیسائیڈ کریں, ڈے ٹو ڈے پروسیڈ کریں. وہ جو بھی ٹرائل کورٹس تھیں, جو بھی ٹرائل کورٹ بنتی ریگولر سائٹ پہ, میں پھر ریگولر سائٹ کہہ رہا ہوں, اس کا نتیجہ جو ہے نا مہینے بعد برآمد ہو جانا تھا. اگر ایک فریق سچ کہہ رہا ہے تو بھی پتہ چل جاتا, دوسرا فریق سچ کہہ رہا ہے تو بھی پتہ چل جاتا, ٹرائل ہو جاتا اور معاملہ ختم ہو جاتا. اب اس سٹیج پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنوا لیجئے. یہ میں تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہوگا, اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. آپ یہ صرف جو ہے نا یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن, مگر وہ جوڈیشل کمیشن کا آج تک پاکستان کے 76 سالوں میں کس نے کوئی فائدہ دیکھا ہے؟ آپ نے اگر بنوانا ہے تو پھر پارلیمانی کمیشن, اگر سیاسی طور پہ بنوانا ہے تو پارلیمانی کمیشن بنوائیے. سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں کے ممبرز, اپوزیشن اور ٹریجری کے دونوں طرف کے ممبرز برابر کر کے اور اس کا کمیشن بنوائیے, اس کے اوپر ان سے پراپ کروائیے, اور جو کچھ وہ کہیں گے اس میں کچھ کم از کم اس کا سیاسی فائدہ ضرور ہوگا. باقی جوڈیشل کمیشن کا آج تک نہ کوئی فائدہ نکلا ہے نہ نکلے گا. چلیں وقت بڑا ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن آپ نے بڑے اچھے اینڈ میں سجیشن دی, بہت شکریہ. چلتے چلتے شہزاد صاحب یہ بتا دیجیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے گلے شکوے دور ہو جائیں گے جو سینیٹر کامران صاحب نے کہا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. پی ٹی آئی کا فرنٹ تو اوپن ہے, لیکن آپ شارٹلی. دیکھیں, مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, جمہوریت میں یقین رکھنے والے سیاستدان ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کر کے انشاءاللہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے, اور جو کچھ پیچیدگیاں اگر بیچ میں آئی بھی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ حکومت کی طرف سے بالکل تعاون کیا جائے گا, حکومت کی اتحادی جماعت کی طرف سے. چلے, تھینک یو ویری مچ عمیر نیائی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم دوبارہ انشاءاللہ نشست کریں گے تو پہ بات کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر شذرا منصر صاحب نے ہمیں بھی جوائن کیا. ویورز, اہم نکات سامنے ہیں, مختلف نکات پر مبنی گفتگو تھی. آپ اس حوالے سے کیلکولیشنز ڈرا کیجیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کو بتائیں گے تو ملک کی معیشت بالخصوص مہنگائی کی شرح میں جو ہفتہ وار کمی آئی ہے 3.57, اس پہ بات کر رہے ہوں گے, اور سٹاک مارکیٹ میں جو ریکارڈز قائم ہو رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ, ایک وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. ہم گفتگو کریں گے ملک کے اقتصادی معاملات پر. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں برسبیل تذکرہ اس کی بات کی اور بتایا کہ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے اس کے 100 انڈیکس جو ہے اس نے اس رواں ہفتے میں 8 ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور جو کلوز ہوئی ہے مارکیٹ وہ 1,09,000 پوائنٹس پہ جا کر کلوز ہوئی ہے. پھر آج ایک اور اچھی خبر عوامی پرسپیکٹیو سے آئی ہے جو ایک عام آدمی کو کنسرن ہوتی ہے, ہفتہ وار مہنگائی کی شرح, اور یہ کم 3.57 پہ آ گئی ہے, اور 4.9 سے کم ہو کر 3.57 پہ آئی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک بہت خوش آئند ہے. آج وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے میڈیا سے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی پالیسیاں معیشت کو استحکام دلوا رہی ہیں, تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو ہمیں یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. ترسیلات زر کی متوقع آمد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ سیلز ٹیکس نہ ادا کر کے کوئی بزنس ماڈل جو ہے وہ آگے نہیں چلا سکتے. ان نکات پہ ہم گفتگو کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ہیں اور اسے بہت زبردست لکھتے بھی ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے, ان کے ہم شکر گزار ہیں, اور طارق عزیز صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور چینل 92 سے وابستہ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سر پہلے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح, اس میں ایک میجر ڈراپ آیا ہے, 3.57 پہ آئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے کیا مراد ہوتی ہے, تھوڑا سا بتائیے گا. اور جب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے سال رواں مہینے کے یعنی دسمبر کے رواں ہفتے میں اس شرح میں 39.11% کمی آئی ہے, تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا سادہ الفاظ میں. اچھا دیکھیے, دو چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں, ایک مہنگائی اور دوسری مہنگائی کی شرح. ان میں تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مہنگائی کی شرح
جو 2023 میں کہیں 30% پہ پہنچ گئی تھی، وہ اب گرتی گرتی جیسے آپ نے کہا کوئی 3.75 یا 4% کے قریب پہنچ گئی ہے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. وہ جس کو کہتے ہیں کہ فیکٹس کین ناٹ بی ڈینائڈ. یقینی طور پہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آئی. اب آپ عام پاکستانی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا، مجھے پتہ نہیں چل رہا. اس کی وجہ ذرا سی سمجھنے والی. مہنگائی کی شرح تو کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی کا گھوڑا ابھی بھی آپ سمجھیے کہ 4% کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. اب سال بھر پہلے وہی رفتار جو ہے مہنگائی کا گھوڑا کوئی 30 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، اب وہ کوئی 4 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. تو مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی ابھی بھی ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آئی. اب وہ آپ کو اور مجھے اور بہت سارے پاکستانیوں کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران پاکستان کے اندر موسٹلی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھی. تو تنخواہیں ہماری بڑی نہیں ہیں. پچھلے سال وہ 30% سے مہنگائی کی شرح بڑھ رہی تھی، اب وہ 4% کی شرح سے بڑھ رہی ہے. تو حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے، اور عوام زیادہ تر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کو محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ زیادہ تر انسٹنسز میں لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی اور مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی ابھی بھی آ رہی. تو مہنگائی آپ سمجھیے کہ اب 4% کی رفتار سے یا شرح سے بڑھ رہی ہے، پہلے بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو یہاں پہ وہ جو ڈسٹنکشن ہے، جو تفریق وہ مہنگائی کی شرح میں اور مہنگائی میں کرنا ہے. عام عوام مہنگائی دیکھتی ہے، حکومت ہمیں مہنگائی کی شرح بتا رہی ہے. اہم نکتہ آپ نے اٹھایا. طارق، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے فرام اے کامن مینس پرسپیکٹو؟ یہ تو ہمیں جو ہے اس کی تفریق بتائی ہے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے کہ مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے شرح اس میں کمی آئی ہے، اور ایکچوئل جو ہے وہ مہنگائی کیا اس میں یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب اکانومسٹ بھی ہیں تو ان کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈیفرنس کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے تو کمی آئی ہے، عام آدمی کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. اس حد تک عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا کہ پہنچنا چاہیے تھا، لیکن عام چیزیں کچھ سستی لازمی ہوئی ہیں. آٹا، چینی، گھی، یہ چیزیں نیچے آئی ہیں چونکہ ڈالر اسٹیبل ہے. ہمارا جو چیزیں ہماری باہر سے آتی ہیں ڈالر ہمیں باہر بھیجنا پڑتا ہے، ایسی چیزوں میں لازمی طور پہ کمی آئی ہے. اس میں عوام کو اس سے زیادہ سستی چیزیں ملنی چاہیے. اور دوسرا ان کا کہا کہ ایک انکم کا جو ایک سلسلہ ہے تنخواہ دار طبقے کا ہے یا لوگوں کا روزگار پرائیویٹ سیکٹر کم ہو گیا ہے، اور لوگوں کو روزگار جب زیادہ نہیں ملے گا تو پھر مہنگائی کی شرح زیادہ ہوگی کہ لوگوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے اور اس لیول پہ آنا چاہیے، اور اس کی تنخواہیں بھی اسی تناسب سے بڑھائی جائیں. اور ایک مہنگائی کی کمی کا سلسلہ جو ہے یہ کچھ دنوں میں ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے باوجود کہ موجودہ گورنمنٹ نے بڑی شارٹ ٹائم 10 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے کافی جتنی ایفرٹ کی ہے پرائم منسٹر نے، ان کی ٹیم نے، فنانس منسٹر نے، تو کافی چیزیں جو ہیں بنیادی ایشیا خرید و نوش کی قیمتوں میں آج بھی کمی محسوس کی جاتی ہے. پہلے کی نسبت آپ پچھلے سال کے فگر آپ دیکھ لیں، آج کے دیکھ لیں تو 3.57 تو بڑا ایک میرے خیال پچھلے کئی دہائیوں سے 60 سال بعد تک اس ایشو پہ آیا ہے. یقینی طور پہ یہ اس کی کمی ہے اور مزید اس میں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر فروخ صاحب، ان کو کتنا مؤثر ہونا چاہیے؟ جیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ فیئر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ فیئر میں اس طرح کمی نہیں آتی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ جیسے طارق عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھی کی قیمت میں کمی آئی ہے، آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے، چینی کی، لیکن ایک عام آدمی کو انہی نرخوں پہ میسر کرنے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی ایفیکٹو ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں وہ جو ٹیئر ہے وہ شاید نہیں پایا جاتا، یا جو فوڈ انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو قیمتیں چیک کرتے ہیں نرخ؟ انوار صاحب، ایک جو بنیادی ایشو ہے، جو سبق ہمیں سیکھنا ہے پچھلے 50 سال، پچھلے 70 سال کی جو ہماری معیشت کے اندر پریکٹس رہی ہے، کہ یہ جو کمیٹیز کی آپ نے بات کی، جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں، یہ بری طرح فیل ہوتی، یہ ہوتی آئی ہیں اور یہ فیوچر میں بھی ہوتی آئیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سیکٹر میں حکومت کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو اس سیکٹر کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ برا حال ہوتا ہے، بہتری نہیں آتی. حکومت کا کام یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن جو ہے اس کو قائم و دائم رکھے. اور ایک بڑی ایگزامپل اس میں نظر آتی ہے جو ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے، اس میں حکومت جب تھی
تو ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹیلی فون چاہیے ہوتا تھا تو آپ کو 2-3 مہینے کا انتظار، سال کا انتظار یا پھر سفارش ڈھونڈنی پڑتی تھی. جب سے وہ ڈی ریگولیٹ کیا ہے، جب سے حکومت نے اپنے آپ کو ٹیلی کام کے سیکٹر سے نکال لیا ہے، تو اب یہ حال ہے کہ آپ کو ایک موبائل فون کے ساتھ یا ایک آپ کو جو آپ کو انڈیا ٹیل کا کنیکشن آتا ہے اس کے ساتھ 10 فون لائن فون جو ہے وہ ساتھ میں مفت میں ملتے ہیں. تو سبق یہ سیکھنا ہے کہ حکومت نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جہاں پہ کمپٹیشن ہو اور اس کا فائدہ عام عوام کو پہنچے. یہ جو پرائز کمیٹیز ہیں، جو ڈی سی صاحب آ جاتے ہیں اور پھر ڈنڈا چلانے لگتے ہیں، ان کا شاید اس لمحے کے لیے اس لمحے تک تو اثر ہوتا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ سسٹینیبل نہیں رہتا. پوائنٹ حکومت کو ہم نے بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حکومت کی مداخلت پرائیویٹ سیکٹر میں چاہیے یا نہیں چاہیے. That's very important. جہاں وہ جاتی ہے، اب آپ گنے کی فصل کو دیکھ لیں، آپ گندم کی فصل کو دیکھ لیں، جہاں حکومت جو مداخلت کرتی ہے اور وہ پرائسز سیٹ کرتی ہے، ان دونوں فصلوں کا ہمیشہ حال برا ہوتا ہے. ان میں کمی بھی آتی ہے اور ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. پوائنٹ ٹیکن سر. ایک اور جو چاول کی فصل ہے، جی فصل میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 50 سالوں سے چاول بے تحاشا پاکستان میں پاکستانیوں کو ملتا ہے، کبھی کمی نہیں آتی، کبھی اس کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں نہیں کرتی، اور پھر ہم $2.5-3 بلین کا چاول سالانہ ایکسپورٹ بھی کر ڈالتے ہیں. آپ نے کمپیرزن کے ایک اور نکتہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سٹاک مارکیٹ کا. سر اس حوالے سے بھی ڈاکٹر فاروق صاحب بتائے گا کہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ زبردست کارکردگی دکھا رہی ہے، اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ اس رواں ہفتے میں 8 ریکارڈ قائم کیے ہیں. اس کو کیا آپ کس قسم کا بیرومیٹر سمجھتے ہیں کہ 1,09,000 کا انڈیکس جو ہے وہ وہاں تک کلوز ہوئی ہے اس ہفتے یہ مارکیٹ جا کر، اور نفسیاتی حد جو 1 لاکھ کی تھی وہ بھی عبور کی ہے؟ یہ کس چیز کا بیرومیٹر ہوتا ہے اور کیا عکاس کرتا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں جو سٹاک مارکیٹ کا بیرومیٹر ہے وہ ایک بڑا پاورفل اشاریہ سمجھا جاتا ہے معیشت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، وہ ایک اشاریہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ معیشت کی جو فیوچر کی اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہونے والی ہے. اگر وہ پازیٹیو جا رہی ہے، اس کا مطلب کہ جو انویسٹر طبقہ ہے وہ پازیٹیو فیلنگ رکھتا ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ سمجھیے کہ 500-600 پاکستان کی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ فائنینسنگ ریز کرتی ہیں، وہ اپنے شیئرز بیچتی ہیں، اس کے ارد عام لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر آپ سوچئے کہ انڈسٹری میں ایکسپینشن آتی ہے. اب پاکستان میں کیا ایشو ہے؟ پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ ہماری عام عوام جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں حصہ نہیں لے رہے، اور اس کا میں ایک بڑا جو ذمہ داری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بھی پڑتی. اچھا، ہمارا سارا میڈیا آپ نکال کے دیکھ لیجئے، وہ ساری عوام کی فوکس جو ہے وہ مستقل سیاسی ایشوز کے اوپر رکھتی ہے. کنٹینر لگے ہیں یا نہیں لگے، پی ٹی آئی کی بانی نے کیا کہا یا نہیں کہا، دوسری پارٹیاں سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کا رد عمل کیا آ رہا ہے. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ دیکھیے سٹاک مارکیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، عام آدمی کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہے اگر وہ پیسہ بنانا چاہتا ہے. دیکھیے جنوری 2024 میں فوجی فرٹیلائزر کا ایک جو ہے وہ 110 روپے کا مل رہا جی، وہ عام آدمی جائے تو اس کو بھی 110 کا ملتا ہے، خاص آدمی جائے اس کو بھی 110 کا ملتا ہے. آج وہ چل رہا ہے تو 300-325 روپے کا. اب عام آدمی بیچنے جائے گا اس کو بھی 325 روپے ملے گا، خاص آدمی جائے گا اس کو بھی 325 روپے ملے گا. جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ تفریق نہیں کرتی کہ عام آدمی بیچ رہا ہے یا خاص آدمی بیچ رہا ہے. ویری امپورٹنٹ. تو یہاں پہ ہمیں سکھانا یہ ہے عام آدمی کو کہ بھیا سیاست کو چھوڑو اور اپنی معیشت کو دیکھو، اور اگر آپ سٹاک مارکیٹ میں جائیں گے تو یقینی طور پہ اگر آپ نے فوجی فرٹیلائزر خریدا ہے سال بھر پہلے تو 3 گنا پیسہ آپ کو واپس ملے. ویری امپورٹنٹ. آپ نے اہم نکتہ اٹھایا. طارق، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ تو بہت انہوں نے اہم نکتہ اٹھایا اور کہا کہ ہمارا فوکس سیاست ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی آج وزیر خزانہ نے کہا کہ جب کنٹینر لگتے ہیں اور دھرنا ہوتا ہے یا یلغار ہوتی ہے تو 190 ارب روپے یومیہ کا نقصان ہوتا ہے. تو وہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس لیے شاید میڈیا اس کو کور کرتا ہے. اب اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ میڈیا بھی زیادہ ہم فوکس جو کہتے ہیں نا عوام کی ایشوز کے اوپر نہیں کہتے، ہم وہ سیاست باغ دھار لڑائی اس پہ جاتے ہیں. جو حکومت کے اچھے اقدامات ہیں، جو عوام کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو اٹھایا جائے تو یقیناً حکومت ریئلائز کرتی ہے، ان تک میسیج پہنچتا ہے. ایک تو میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عام آدمی کے مسائل کو زیادہ ٹائم دے، زیادہ فوکس کرے تاکہ حکمرانوں تک یہ بات پہنچ سکے.
अब दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, उनकी अपनी जो है वो फाइनेंस को देखते हैं तो उनको अंदाज़ा है, पहले भी शायद जिस दिन धरना था तो उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी मैंने पर डे जो है इतना नुकसान होता है। अब बदकिस्मती ये देख लें कि आज का जो कोर कमेटी, जो PTI की जमात का एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है सियासी, तो उसमें जो अभी तक खबर मेरे पास आई, उन्होंने कहा जी उन्होंने बानी साहब ने जो लीडर उन्होंने कह दिया कि बाहर जो मुल्क ममालिक में बैठे हैं अपनी तंजीम के लोगों को कि पैसा पाकिस्तान में ना भेजें। अब आपको पता है पाकिस्तान से जो बाहर से पैसा आता है, हमारी तो सबसे बड़ा इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी उसकी हैसियत है, रेमिटेंसेस जो आती हैं उसके अलावा तो सबसे बड़ा वही है, एक जिसको कहते हैं कलीदी उनका रोल है हमारी इकोनॉमी में खड़ा करने में। तो अब इस किस्म के इकदाम हों, इस किस्म की अगर सियासी जमातें सोच रखती हों, इस किस्म की लीडरशिप मौजूद हो कि नहीं जो ओवरसीज़ को मना करते हैं पाकिस्तान में ना पैसे भेजें, बिजली के बिल जमा ना करें, तो इससे पे सूरत हाल जो इस वक्त तक की जो हुकूमत की इकोनॉमी की पॉलिसीज़ हैं, हम एक ट्रैक पे अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ चुकी हैं, ठीक समत में जा रहे हैं, तो इसको बड़ा धचका लगेगा। तो अब भी मैंने शायद पिछले वजह का सियासी डायलॉग हो, बैठे मिल के अब आप मुल्क के लिए अपनी ज़ात को पीछे छोड़ दें। अगर कोई जेल में बैठा है तो वो ये कहे जी मुझे छोड़ने की तो बात होगी, उनकी पार्टी है, असेंबली में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, कैमा कमेटियाँ हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, फंड्स हैं, सब कुछ लेते हैं, तो आप जो है इस मुल्क को चलने दें, एकदम मुल्क अपने ट्रैक पे चढ़ जाए। खुदा ना खासा मुल्क जो है जैसे पहले डिफॉल्ट होते जा रहा था तो PDM की गवर्नमेंट पे आगे से वाला ये जो उस तरफ हमें जाना चाहिए। और तमाम सियासी जमातों को, आज मौलाना फजल रहमान साहब कभी उन्होंने डेडलाइन दे दी जी वो बिल पास नहीं था, हम सड़कों पे होंगे। सर वो हमारा वो आप उठाए, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो डॉक्टर फरूख साहब वो रिलेट करते हैं इक्तिसादियात से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जरा बताइएगा इन्होंने जो बात की तारिक साहब ने, वो फाइनल कार्ड की बात की है बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कि अगर मुज़ाकरात, दो नुकाती मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर 14 दिसंबर से फाइनल कॉल जो है वो अमल में आ जाएगी। रिमिटेंसेस कितना क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए, तरसीलात जरा आज वजीर खजाना साहब ने भी बात की कि हम तो अरबा डॉलर एक्सपेक्ट करते हैं और आते भी हैं पाकिस्तान में, अगर खुदा ना खास्ता रिमिटेंसेस नहीं आएंगे उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इख्तिसार से बताइएगा सर। ये दो चीजें, दो सवालात हैं आपके सवाल के अंदर छुपे हुए। एक आपने जिक्र किया कि अगर एहतजाज होता है किसी मुल्क में तो उसका नुकसान मईशत के ऊपर क्या होता है, और फिर रिमिटेंसेस के हवाले। देखिए जो आलमी फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है 1% ऑफ GDP। अगर कोई बहुत मेजर हड़ताल होती है, कोई एहतजाज होता है किसी मुल्क में, तो कहा जाता है कि उस क्वार्टर, उस 3 महीने के दौरान 1% ऑफ GDP का नुकसान होगा, जिसका मतलब तकरीबन ये बनता है कि एक दफा एहतजाज जब होता है उसका कोई 1000 अरब रुपए का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचता है। और वो सिर्फ उस दिन नहीं होता, कहा यह जाता है कि वो तकरीबन 3 क्वार्टर यानी कि तकरीबन अगले 9 महीने तक उसके नुकसानात जो है वो महसूस किए जाते हैं। अगर कोई मेजर एहतजाज होता है जिस किस्म के हमको पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे महीने नजर आते हैं होते हुए। 1000 अरब का मतलब यह है कि आप समझे कि पाकिस्तान में कोई 3.5 करोड़ खानदान बसता है, तो हर खानदान के हिस्से में कोई 7-8 हजार रुपए का एक एहतजाज के नतीजे में हर खानदान को आप समझिए 7-8 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। तो नुकसान बेतहाशा। रिमिटेंसेस पे आ जाएं, देखिए जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम करते हैं तकरीबन 80-90 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो रिमिटेंसेस करते हैं, वो अपने खानदान जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको पैसे भेजते हैं। कोई भी सियासतदान किसी भी उसका सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, वो अगर उनको अपील करे कि भाई आप पैसे ना भेजें, मेरा ख्याल है कि उसका असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं या पैसे, वो किसी हुकूमत को पैसे नहीं भेज रहे हैं। जो रिमिटेंसेस हैं उसमें पिछले कोई साल भर में बेतहाशा इजाफा हुआ है, चाहे कोई भी सियासी जमात अपील करती रहे कि जी आप पैसे ना भेजें। अभी भी मामला ये है कि मेरे हिसाब से तकरीबन 55 से 60 अरब डॉलर जो है उसकी रिमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं, और उसमें से सिर्फ 50% ऐसी हैं जो बैंकिंग सोर्सेज के थ्रू आती हैं और दूसरी जो है वो नॉन बैंकिंग चैनल से आती हैं। तो हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि 100% जो हमारी रिमिटेंसेस हैं वो सब की सब बैंकिंग चैनल से आए और इस के हालात हुकूमत पैदा करे। पैसे अनासा पाकिस्तान आएंगे, चाहे कोई सियासी जमात अपील करे या ना करे, या सियासी जमात कोई पावर में हो या कोई ऑपोजिशन में हो,
ये इसका मेरा ख्याल है कि उसका रेमिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए, आपने बड़ा अहम नुकात उठाया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने जो मुल्क की मईशत है और उसका सियासत से जो ताल्लुक है और स्टॉक मार्केट के हवाले से आपने जांचा कि किस चीज़ का बैरोमीटर होता है, लेकिन कितना क्रिटिकल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। यही आज का टेक अवे था। प्रोग्राम सच टेक में नशिस्त कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।